अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो फोर्थ वाली गज़ल है मोहसिन एहसान जो शायर हैं और गज़ल है वही ख्वाब आँखों में डाल दे, तो बहुत प्यारी गज़ल है। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो इस गज़ल को हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इसकी जो तशरीह है फ़नी मुहासिन मफ़हूम जो है और इससे रिलेटेड कुछ SLOs बेस्ड क्वेश्चंस जो है और लास्ट में कुछ ग्रामर का पोर्शन है एक्सरसाइज में, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शायर हैं उनका जो तारुफ है मोहसिन एहसान जो है। पैदाइश जो है मोहसिन एहसान का असल नाम एहसान इलाही था। वो 15 अक्टूबर 1932 को पेशावर में पैदा हुए। तालीम जो है उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में MA किया और तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। तदरीसी खिदमात जो है मोहसिन एहसान ने 35 साल तक इस्लामिया कॉलेज पेशावर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। अदबी का आगाज़ जो है इनका शेरी सफ़र तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू हुआ जब वो मकामी अदबी नशिस्तों में हिस्सा लेते थे। शेरी रुझान उनकी शायरी में रोमान, हकीकत निगारी और इंसान दोस्ती का इम्तजाज मिलता है। असलूब बयान जो है इनका असलूब सादा, नरम और गहरी मानवियत से भरपूर है जिसमें जज्बे की सच्चाई नुमाया नज़र आती है। अहम शेरी मजमूए जो हैं कुछ इनके मजमूओं के नाम यहाँ दिए गए हैं: ना तमाम, ना गुज़ीर, ना शुनीदा और ना रसीदा और सुखन सुखन महताब। नातिया शायरी जो है इनकी नातिया शायरी का मजमूआ अजमल व अकमल के नाम से शाया हुआ। कौमी शायरी वतन से मोहब्बत के जज्बे पर मबनी इनका मजमूआ जो है मट्टी की महकार कहलाता है। बच्चों के लिए जो शायरी है बच्चों के लिए उन्होंने खूबसूरत अशार का मजमूआ फूल फूल चेहरे तहरीर किया। तराजिम जो है उन्होंने खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा की शायरी को उर्दू कालिब में ढालकर उर्दू अदब को माला माल कर दिया। अदबी मकाम जो है वह जदीद उर्दू शायरी में पुख्ता ख्याल, शाइस्ता असलूब और खलूस एहसास के शायर समझे जाते हैं। एजाज़ात जो है इनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 1999 में सदारती तमहा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। वफ़ात जो है मोहसिन एहसान 23 सितंबर 2010 को लंदन में वफ़ात पा गए। मुदफ़न जो है उन्हें पेशावर यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया जहां वो आज भी अहले कलम के दिलों में ज़िंदा है। ये जो सारी हमने डिस्कशन किया है इसका अगर हम खुलासा करें तो मोहसिन एहसान उर्दू अदब के ऐसे मुनफरिद शायर थे जिन्होंने रोमान, कौमियत, नात और बच्चों की शायरी को खूबसूरती से यकजा किया। उनका कलाम एहसास, खलूस और फ़िक्री पुख्तगी का हसीन इम्तिजाज है। अशार की तशरीह की तरफ मूव करते हैं। पहला शेर जो है वही ख्वाब आँखों में डाल दे जो निशाते शामो विसाल दे, जो पलक झपक में गुजर गए मुझे फिर वही माहो साल दे। तो इसके कुछ अल्फाज मानी जो है ख्वाब तमन्नाए आरज़ूए, निशात जो है खुशी सरूर, शाम विसाल महबूब से मुलाकात की शाम, पलक झपक में बहुत कम वक्त में, माहो साल दिन और साल यानी वक्त। शेरी मुहासिन जो है तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि ये बार बार रदीफ जो है आलमोस्ट सेम ही रिपीट हुई है सारे अशार में। दे जो है अलबत्ता काफिया कुछ अशार में नहीं है लेकिन इस शेर में विसाल और जो साल है ना ये काफिया है। सनत तकरार जो है लफ्ज़ दे की तकरार से नगमत ना पैदा हुई है और सनत मुबालगा जो है पलक झपक में गुजर गए में वक्त की तेज़ी को मुबालगे के साथ जाहिर किया गया है। इस्तारा जो है ख्वाब माजी की यादों और ख्वाहिशों का इस्तारा है। उसके बाद तशबीह जो है निशात शाम विसाल को मोहब्बत की खुशबू और रूहानी सरूर से तशबीह दी गई है। सनत तज़ाद जो है वक्त के गुजरने और दिल की ख्वाहिश के दरमियान तज़ाद ज़ाहिर है। उसके बाद मफ़हूम जो है शायद महबूब हकीकी से ये ख्वाहिश करता है कि वही ख्वाब दोबारा अता करे जो खुशी और सकून से भरपूर हो। वो वक्त जो पलक झपकते ही गुजर गया शायर चाहता है कि फिर लौट आए। ये शेर माजी की हसीन यादों और वक्त की बेरहमी को नहायत लतीफ़ अंदाज में बयान करता है। तशरीह जो है मोहसिन एहसान इस शेर में अपने महबूब हकीकी से पुरअसर दुआ करता है कि वो इसकी आंखों में वही ख्वाब दोबारा सजा दे जो विसाल की शाम की तरह सरूर, मोहब्बत और सकून से भरपूर हो।
شاعر ان لمحوں کی واپسی چاہتا ہے جو پلک جھپکنے میں گزر گئے مگر دل پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ گئے۔ نشاط شام وصال جو ہے ایک ایسا استعارہ ہے جو روحانی طمانینت اور محبت کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شعر انسان کے اندر کے اس احساس کو جگاتا ہے جو ماضی کی یادوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ شاعر وقت کی تیزی پر افسوس کرتا ہے لیکن امید رکھتا ہے کہ یادوں کے خواب دل میں پھر سے روشن ہو سکتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، یعنی وقت بدلتا ہے مگر محبت اور یادیں دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یہی احساس محسن احسان کے اس شعر میں نمایاں ہے جہاں محبت، یاد، وقت اور احساس ایک خوبصورت امتزاج میں جلوہ گر ہے۔ یہاں یہ جو پہلا شعر ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر کس سے دعا کرتا ہے؟ شاعر محبوب حقیقی سے دعا کرتا ہے کہ وہی خواب دوبارہ عطا کرے۔ شاعر اپنے محبوب سے ماضی کے حسین خواب واپس مانگتا ہے۔ نشاط شام وصال کا کیا مطلب ہے؟ یہ محبوب سے ملاقات کی خوشی اور روحانی سرور کی علامت ہے۔ یہ وصال کے لمحات کی خوشبو اور راحت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کو کس چیز کی تمنا ہے؟ شاعر کو ماضی کے خوشگوار لمحوں کی واپسی کی تمنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہی حسین دن اور راتیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ شعر میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی؟ اس میں صنعت تکرار، مبالغہ اور تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ دے کی تکرار وقت کی تیزی اور یادوں کی حسرت کو ظاہر کرتی ہے۔ شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ شعر محبت، یادوں اور وقت کے گزرنے کے احساس پر مبنی ہے۔ شاعر نے ماضی کے حسین یادوں کو درد اور نرمی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ تو الفاظ معنی جو ہے، گداگر مانگنے والا، محتاج، بستیاں آبادیاں معاشرہ، چشم پوشی نظر انداز کرنا، امیر شہر جمال حسن و خوبی میں سب سے بلند شخص، زکوٰۃ حسن و جمال خوبصورتی اور اخلاق کی سخاوت، نیکی اور احسان کی علامت۔ یہاں بھی یہ میں نے پہلے شعر میں بھی آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ ردیف موسٹلی دے استعمال ہوئی اور قافیہ کہیں استعمال ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا۔ تو صنعت تکرار جو ہے لفظ حسن و جمال میں نغمت اور روانی پیدا کی ہے، اور استعارہ جو ہے گداگر بستیاں معاشرتی محرومی اور ضرورت مندی کا استعارہ ہے۔ زکوٰۃ حسن جو ہے نیکی اور سخاوت کی علامت ہے۔ تشبیہ جو ہے حسن کو دولت سے تشبیہ دی گئی ہے جیسے دوسروں میں بانٹنا لازم ہے، اور صنعت تضاد جو ہے نا گداگر اور امیر میں تضاد واضح ہے۔ صنعت بناد النظیر جو ہے حسن و جمال ایک دوسرے کے معنی کو بڑھا رہے ہیں۔ مفہوم جو ہے شاعر معاشرتی ذمہ داری اور انسانی ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم حسن، اخلاق یا فضیلت میں امیر ہو تو تم پر لازم ہے کہ دوسروں میں یہ خوبیاں بانٹو۔ یہ شعر حسن حقیقی کو انسانیت، سخاوت اور اخلاق سے جوڑتا ہے۔ تشریح جو ہے محسن احسان اس شعر میں معاشرتی شعور اور اخلاقی پیغام کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل گداگروں کی بستیاں ہیں، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی کمی یا محرومی میں مبتلا ہے۔ ایسے ماحول میں چشم پوشی یعنی دوسروں کی تکلیف کو نظر انداز کرنا گناہ کے برابر ہے۔ شاعر حسن و جمال کے امیر سے کہتا ہے کہ اگر تو خوبصورتی، اخلاق اور صلاحیت میں ممتاز ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر، یعنی دوسروں کے کام آ، ان کی مدد کر۔ یہاں زکوٰۃ حسن ایک خوبصورت استعارہ ہے جو اخلاقی سخاوت اور انسان دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، یعنی اصل حسن وہی ہے جو دوسروں کے دکھ بانٹنے میں نظر آئے۔ تو محسن احسان نے اس شعر میں حسن کو محض ظاہری نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی ذمہ داری کا مظہر بنا دیا ہے جو انسان کو انسانیت سے جوڑتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر نے معاشرے کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے معاشرے کو گداگروں کی بستیوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ لوگوں کی محرومی اور ضرورت مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ چشم پوشی گناہ ہے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو نظر انداز کرنا غلط عمل ہے۔ شاعر نیکی اور ہمدردی کی تلقین کرتا ہے۔ زکوٰۃ حسن و جمال کا مطلب کیا ہے؟ یہ حسن، اخلاق اور خوبیوں کو دوسروں میں بانٹنے کی علامت ہے، یعنی خوبصورتی کو نیکی اور سخاوت میں بدلنا۔ شعر میں کون سی صنعتیں نمایاں ہیں؟ اس میں استعارہ، تضاد، تکرار اور مراۃ النظیر نمایاں ہیں۔ ان سے شعر میں معنی کی گہرائی اور حسن بڑھا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ شعر انسان دوستی، اخلاق اور سخاوت کا پیغام دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل حسن وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، مجھے شوق سحر سما نہیں، میں اسیر حرص و ہوا نہیں،
میں قفس میں عمر گزار دوں و ضمانت پرو بال دے. تو اس کے الفاظ معنی جو ہیں، سیر سما آسمانوں پر بلندیوں کی سیر یعنی بلند پروازی نہ، اسیر قیدی بندھا ہوا، حرص و ہوا لالچ نفسانی خواہشات، قفس پنجرہ قید خانہ دنیا یا حالات کی قید، پروبال پر آزادی یعنی ہمت اور تخیل جو ہے، پھر ضمانت یقین تحفظ یا اطمینان. اس کے بعد استعارہ جو ہے جو شعری محاسن میں، قفس دنیا یا حالات کی قید کا استعارہ ہے، پروبال جو ہے روحانی آزادی اور تخیل کی علامت ہے. تشبیہ جو ہے انسان کی روح کو پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے جو قفس میں بھی آزاد رہنا چاہتا ہے. صنعت تضاد جو ہے قید اور آزادی کا تضاد شعر کو گہرائی دیتا ہے. صنعت تکرار جو ہے نہیں کی تکرار سے انکار اور خود اعتمادی کا اثر بڑھا ہے. صنعت میراد النظیر جو ہے حرص و ہوا ایک دوسرے کے معنی کو مضبوط کرتے ہیں. مفہوم جو ہے شاعر دنیاوی حرص لالچ اور نمود و نمائش سے بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر قید میں بھی زندگی گزارنی پڑے تو روحانی آزادی برقرار رہنی چاہیے. یہ شعر انسان کی قناعت خودی اور روحانی وقار کا حسین پیغام دیتا ہے. تشریح جو ہے محسن احسان اس شعر میں روحانی آزادی قناعت اور خودی کا پیغام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے یا دنیاوی شہرت کا کوئی شوق نہیں. شاعر حرص و ہوا یعنی لالچ اور نفسانی خواہشات سے آزاد ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اسے قفس میں بھی یعنی دنیا کی قید میں بھی زندگی گزارنی پڑے تو بس اتنا ہو کہ اس کے پر و بال سلامت رہے یعنی اس کی روح خودی اور خیالات کی پرواز قائم رہے. یہ شعر دراصل انسان کے اندرونی سکون اور خود آگاہی کا اظہار ہے. جیسا کہ فیض احمد فیض نے کہا، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، یعنی قید کے باوجود روح آزاد رہ سکتی ہے. محسن احسان کا یہ شعر سکھاتا ہے کہ اصل آزادی جسم کی نہیں بلکہ روح اور فکر کی ہوتی ہے. قید حالات میں بھی اگر سوچ آزاد رہے تو انسان مکمل طور پر زندہ اور باشعور رہتا ہے. اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر کو کس چیز کا شوق نہیں ہے؟ شاعر کو آسمانوں کی سیر یا دنیاوی بلندیوں کا شوق نہیں ہے، وہ دنیاوی نمود و نمائش سے بے نیاز ہے. حرص و ہوا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دنیاوی لالچ، خود غرضی اور نفسانی خواہشات ہیں. شاعر ان سے آزادی چاہتا ہے. قفس کا علامتی مطلب کیا ہے؟ قفس دنیا یا حالات کی قید کو ظاہر کرتا ہے. یہ انسان کی محدود زندگی یا مجبوریوں کا استعارہ ہے. شاعر کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی روحانی آزادی برقرار رہے. وہ جسمانی قید میں رہ کر بھی فکری طور پر آزاد رہنا چاہتا ہے. شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ شعر قناعت، خودی اور روحانی آزادی کا پیغام دیتا ہے. شاعر دنیاوی لالچ سے دور رہ کر سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے. نیکسٹ شعر جو ہے، میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے. اس کے الفاظ معنی جو ہے، غم شناس دکھ درد سمجھنے والا، خلوص سچائی صفائی جو ہے نا دل کی. اس کے بعد کمال اعلیٰ درجہ خوبی، حرف جو ہے الفاظ بیان، آس پاس قریب. شعری محاسن جو ہے، صنعت تکرار میرے کی تکرار جو ہے نغمگی بڑھاتی ہے. صنعت استعارہ جو ہے غم شناس بطور استعارہ خدا یا محبوب حقیقی کے لیے. اور صنعت دعا و مناجات شاعر اللہ تعالیٰ سے روحانی قوت کی التجا کرتا ہے. صنعت مبالغہ جو ہے الفاظ کو کمال دینے کی دعا اظہار شدت احساس ہے. اس کے بعد مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی تو ایسا ہے جو میرے دکھوں کو پہچانتا ہے. یہ ہستی دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو میرے دل کے رازوں سے واقف ہے. وہی ذات میرے الفاظ میں خلوص اور کمال پیدا کرتی ہے. تشریح جو ہے، اس شعر میں محسن احسان نے اپنی روحانی وابستگی اور تخلیقی احساس کو نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی تو ضرور ہے جو میرے غم، دکھ اور خاموش درد کو سمجھتا ہے. یہ غم شناس دراصل اللہ کی ذات ہے جو بندے کے باطن سے واقف ہے. دوسرے مصرے میں شاعر اپنی دعا بیان کرتا ہے کہ اے پروردگار، میرے الفاظ کو خلوص عطا فرما اور میرے بیان کو ایسا کمال دے جو دلوں کو چھو لے. یہ دعا دراصل فن اور ایمان کا امتزاج ہے. محسن احسان چاہتا ہے کہ اس کا فن محض اظہار نہ ہو بلکہ روحانی سچائی اور اخلاص کا پیکر بن جائے. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب تو ہے. یہی احساس شاعر کے ہاں دعا، فن اور روحانیت کی گہرائی میں جھلکتا ہے. کچھ سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر کے نزدیک غم شناس کون ہے؟ غم شناس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو شاعر کے دل کے احساسات سے واقف ہے. شاعر اپنے الفاظ میں کیا چاہتا ہے؟ شاعر چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ میں خلوص اور اثر پیدا ہو.
شعر میں شاعر کا بنیادی جذبہ کیا ہے؟ شعر میں روحانی وابستگی اور خلوص نیت کا اظہار ہے۔ میرے حرف کو جو خلوص دے، سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو سچائی اور پاکیزگی عطا کرے۔ اس شعر میں کون سی فنی خوبیاں نمایاں ہیں؟ صنعت تکرار، استعارہ اور مناجات کے انداز نے شعر کو روحانی اور اثر انگیز بنا دیا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، تجھے زعم خود نگری سے ہی مجھے فخر قرب حبیب ہے، میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر، مجھے آئینوں سے نکال دے۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، زعم خود نگری اپنی ذات پر غور یا فخر، قرب حبیب محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، عکس جو ہے پرتوں، عکس سے وجود یعنی جھلک جو ہے، پھر جلوہ گر ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، آئینہ علامتی طور پر نا دنیا یا ظاہری وجود۔ شعری فنی محاسن جو ہے، صنعت تضاد جو ہے خود نگری اور قرب حبیب میں معنوی تضاد ہے۔ صنعت تکرار جو ہے عکس عکس نے نغمگی اور زور پیدا کیا ہے۔ پھر صنعت استعارہ جو ہے آئینہ اور عکس روحانیت اور دنیا کے استعارے ہیں۔ پھر صنعت میرات النظیر جو ہے عکس اور آئینہ ایک دوسرے سے ہم معنی تصویری لفظ ہے۔ پھر صنعت مبالغہ جو ہے شاعر کا کہنا ہے کہ میں عکس عکس میں جلوہ گر ہوں، شدت احساس کا اظہار ہے۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے اپنی ذات پر غرور ہے تو مجھے اپنے محبوب حقیقی کی قربت پر فخر ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر عکس اور ہر جلوے میں موجود محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ان ظاہری عکسوں سے نکال دیا جائے تاکہ وہ براہ راست خالق حقیقی سے جا ملے۔ تشریح جو ہے، شعر میں محسن احسان نے خودی اور روحانی فنا کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر ایسے شخص کو مخاطب کرتا ہے جو اپنی ذات پر غور رکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی خود نگری پر ناز ہے تو مجھے اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت پر فخر ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنی روحانی کیفیت بیان کرتا ہے کہ میں ہر عکس میں جلوہ گر ہوں، یعنی میری روح ہر مخلوق میں جھلکتی ہے، لیکن وہ دعا کرتا ہے کہ ہے خدا مجھے ان ظاہری آئینوں دنیاوی مظاہر سے نکال دے تاکہ میں تیری اصل حقیقت سے روبرو ہو جاؤں، یعنی کیفیت فنا فی اللہ کی علامت ہے۔ اقبال نے بھی یہی مفہوم یوں بیان کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اقبال کی خودی عمل سے بلند ہوتی ہے جبکہ محسن احسان کی خودی فنا میں کمال پاتی ہے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق۔ شاعر کے نزدیک قرب حبیب سے کیا مراد ہے؟ قرب حبیب سے مراد اللہ تعالیٰ یا محبوب حقیقی کی قربت ہے جو انسان کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ زعم خود نگری کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد اپنی ذات پر غور یا تکبر ہے جو انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ شاعر مجھے آئینوں سے نکال دے کیوں کہتا ہے؟ شاعر دنیاوی ظاہریت سے نجات چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کی حقیقت سے براہ راست وابستہ ہو سکے۔ شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی خیال انسان کی انا کی انکار اور خالق سے روحانی قربت کی تمنا ہے۔ شعر میں کون سے استعارے استعمال ہوئے ہیں؟ آئینہ، عکس اور قرب حبیب وہ استعارے ہیں جو روحانی مفہوم اور تصوف کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے، وہی تیرگی کی روایتیں، وہی ظلمتوں کی حکایتیں، تو وکیل صبح حیات ہے کوئی روشنی کی مثال دے۔ تیرگی اندھیرا، تاریکی، روایتیں پرانی باتیں، قدیم رواج، ظلمتوں اندھیروں گمراہیوں، صبح حیات زندگی کی روشن امید اور بیداری، وکیل نمائندہ ترجمان یا دائی۔ تو شعری و فنی محاسن جو ہے، صنعت تضاد تیرگی اور روشنی میں نا معنوی تضاد پایا جاتا ہے۔ صنعت تکرار جو ہے وہی کی تکرار نے نغمگی اور تاکید پیدا کی۔ صنعت استعارہ تیرگی، ظلمت اور صبح حیات روحانی اور اخلاقی استعارے ہیں۔ صنعت میرات النظیر جو ہے تیرگی اور ظلمت، صبح اور روشنی ہم معنی جوڑوں کی صورت میں آئے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے تاریکی کی مسلسل روایتوں کا ذکر شدت احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ معاشرے میں اندھیروں اور ناانصافیوں کی وہی پرانی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں۔ وہ باشعور اور نیک دل افراد سے کہتا ہے کہ اگر تم زندگی کی روشنی کے نمائندے ہو تو کوئی عملی مثال پیش کرو۔ شاعر دراصل عمل، امید اور اخلاقی روشنی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں محسن احسان نے ظلمت، ناانصافی اور اخلاقی زوال کے خلاف بیداری کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آج بھی وہی تاریکی، جھوٹ اور مایوسی کی روایتیں زندہ ہیں جن میں سچائی اور انصاف دب چکے ہیں۔ شاعر معاشرے کے باشعور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم واقعی زندگی کی صبح کے نمائندے ہو تو کوئی ایسی روشنی کی مثال قائم کرو جو اندھیرے کو توڑ سکے۔ شاعر کا یہ پیغام محض شکوہ نہیں بلکہ امید اور عمل کی دعوت ہے۔ یہی مفہوم علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی ملتا ہے، ستاروں سے آگے
جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی انسان کو مایوسی نہیں بلکہ جدوجہد کے ذریعے نئی روشنی پیدا کرنی چاہیے. شاعر کے نزدیک اصل روشنی ایمان، کردار اور سچائی میں ہے. مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق. شاعر تیرگی کی روایتیں سے کیا مراد لیتا ہے؟ اس سے مراد معاشرتی ناانصافی، جھوٹ اور اخلاقی اندھیرا ہے جو مسلسل قائم ہے. شاعر نے وکیل صبح حیات کس کو کہا ہے؟ ان لوگوں کو جو سچائی، امید اور بیداری کے داعی ہیں، یعنی جو روشنی پھیلانے والے ہیں. شاعر سماج سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اندھیرے کی شکایت کافی نہیں بلکہ عمل سے روشنی کی مثال بنانا ضروری ہے. شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کو مایوسی چھوڑ کر امید، اخلاق اور سچائی سے دنیا کو روشن کرنا چاہیے. شعر میں کون کون سے استعارے استعمال ہوئے ہیں؟ تیرگی، ظلمت، صبح حیات اور روشنی وہ استعارے ہیں جو اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں. نیکسٹ شعر جو ہے، نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلاہ کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، مجھے صرف رزق حلال دے. اس کے جو الفاظ معنی ہیں، منصب عہدہ یا بڑا مقام، جاہ عزت وقار، تخت و کلا بادشاہت اور شان و شوکت، غیور غیرت مند عزت دار، رزق حلال جو ہے جائز طریقے سے حاصل ہونے والا رزق. فنی محاسن، صنعت تضاد جو ہے منصبت، جاہ اور غریبی یعنی اور غیرت. اس کے بعد صنعت استعارہ جو ہے تخت و کلا دنیاوی شان و شوکت کی علامت. صنعت تکرار جو ہے ہے کی آواز کی صوتی تکرار نے نرمی اور دعا کا احساس پیدا کیا ہے. پھر صنعت حسن طلب جو ہے آخری مصرع دعا کی صورت میں ہے جو روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے. مفہوم جو ہے، شاعر دنیاوی عزت، دولت اور شان و شوکت کی خواہش نہیں رکھتا، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہے تو اس سے غیرت مند رکھے. شاعر صرف پاکیزہ اور حلال رزق کی تمنا کرتا ہے. اس شعر میں محسن احسان نے دنیاوی لالچ، اقدار اور شان و شوکت سے بے نیازی کا سبق دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے نہ عہدے کی چاہ ہے، نہ دولت، نہ بادشاہی کی ہوس. وہ ایک درویشانہ سوچ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہے تو غیرت مند رہے. شاعر رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کا کردار، ایمان اور خودداری ہے، نہ کہ دنیاوی عزت. یہ شعر اسلامی اخلاقیات کی عکاسی کرتا ہے جہاں رزق حلال اور قناعت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے. اقبال نے بھی یہی سبق دیا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت، غیرت اور حلال کمائی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے. مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق. شاعر نے کن چیزوں کی تمنا سے انکار کیا ہے؟ شاعر نے دنیاوی عہدے، دولت اور شان و شوکت کی تمنا سے انکار کیا ہے. وہ دنیا کی وقتی عزت کی بجائے روحانی سکون چاہتا ہے. شاعر نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے دعا کی ہے کہ وہ غریب ہو تو بھی غیرت مند رہے. اس نے رزق حلال اور عزت نفس کی التجا کی ہے. رزق حلال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کی مراد محنت اور ایمانداری سے حاصل ہونے والا جائز رزق ہے. وہ ناجائز دولت کو ناپسند کرتا ہے. اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام قناعت، خودداری اور ایمانداری کی اہمیت ہے. شاعر دولت سے زیادہ غیرت کو قیمتی سمجھتا ہے. شعر میں کون سی صنعتیں نمایاں ہیں؟ صنعت تضاد، صنعت استعارہ اور حسن طلب نمایاں ہیں. یہ صنعتیں شعر کو روحانی اور پر اثر بناتی ہیں. نیکسٹ شعر جو ہے، میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میں اسیر فکر قدیم ہوں، مجھے تازگی خیال دے. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، شگفتگی تازگی، بہار، خوشبو، شمیم مہک، خوشبو. اسی طرح اسیر جو ہے قیدی، پابند، فکر قدیم پرانی سوچ یا جامد نظریات، تازگی خیال نئی سوچ، نیا ویژن یا تخلیقی فکر جو ہوتی ہے. فنی محاسن جو ہے صنعت تضاد قدیم، تازگی. اسی طرح صنعت استعارہ جو ہے نئے موسموں، نئی سوچ کی علامت. پھر صنعت حسن طلب جو ہے دعا کے انداز نے روحانی رنگ پیدا کیا. اور صنعت تکرار صوتی جو ہے یعنی شین اور خے کی جو آواز ہیں یہ نغمگی بڑھاتی ہیں. اور صنعت تصویر نگاری جو ہے نئے موسموں کی شگفتگی نے تازہ فضا کا نقش پیدا کیا ہے. مفہوم جو ہے، شاعر اپنی سوچ میں تازگی اور نئی فکری روشنی کی دعا کرتا ہے. وہ ماضی کی پرانی سوچوں میں قید ہونے کا اعتراف کرتا ہے. شاعر چاہتا ہے کہ اس کے خیالات میں جدت، وسعت اور نیا جذبہ پیدا ہو. تشریح جو ہے، اس شعر میں محسن احسان نے فکر کی تازگی اور تخلیق بیداری کی خواہش ظاہر کی ہے. شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کی سوچ میں بہار کے موسموں جیسی شگفتگی اور خوشبو پیدا ہو. وہ مانتا ہے کہ وہ ابھی تک پرانی روایات اور محدود خیالات کا قیدی ہے. فکر قدیم سے مراد ماضی پرستی اور جمود ہے جس سے شاعر آزاد
ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے خالق سے التجا کرتا ہے کہ اسے تازہ فکر، نیا ویژن اور روشن خیالی عطا ہو تاکہ وہ بدلتے زمانے کے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ ہو سکے۔ اقبال نے بھی یہی پیغام دیا تھا، دو پرانی راہوں کے خوگر ہیں ہم، بدل کر چلے راستے کوئی۔ یعنی انسان کو اپنی بنیادیں محفوظ رکھتے ہوئے سوچ میں جدت پیدا کرنی چاہیے تاکہ زندگی میں نئی روح پھونکی جا سکے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر نے اپنی سوچ کے بارے میں کیا خواہش ظاہر کی ہے؟ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی سوچ میں بہار جیسی تازگی اور خوشبو پیدا ہو، وہ تخلیقی بیداری اور نیا ویژن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فکر قدیم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ فکر قدیم سے مراد پرانی روایات، تقلید اور جامع نظریات ہیں، یعنی ایسی سوچ جو ترقی یا جدت سے دور ہو۔ شاعر نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے دعا مانگی ہے کہ اسے تازگی خیال عطا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذہن نئی فکری روشنی سے منور ہو۔ نئے موسموں کا استعارہ کس چیز کے لیے ہے؟ نئے موسموں کا استعارہ نئی سوچ، امید اور فکری نکھار کے لیے ہے۔ یہ مثبت تبدیلی اور ذہنی بہار کی علامت ہے۔ شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کو پرانی سوچ سے نکل کر جدت اپنانی چاہیے۔ روایت کے ساتھ تخلیقی تازگی ہی فکری ترقی کی کنجی ہے، یعنی یہ اس کی چابی ہے۔ لاسٹ شعر جو ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو نافع غزال دے۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، دعائے محسن بے نوا جو ہے عاجز و سادہ شاعر کی دعا، نگار شعر شاعری فن سخن، تابش مہر سورج کی روشنی، نافع غزال ہرن کی ناف سے نکلنے والی خوشبو جس کو مشک کہتے ہیں نا، اور عطا جو ہے پھر بخشش انعام، فنی محاسن جو ہے صنعت تشبیہ، چمک جو تابش مہر دے، مہک جو نافع غزال دے۔ صنعت استعارہ جو ہے نگار شعر شاعری کو محبوب سے تشبیہ دینا، اور صنعت تضاد جو ہے مادی اور روحانی حسن کا امتزاج۔ صنعت تکرار صوتی جو ہے، صوت ویسے آواز کو کہتے ہیں، تو مہر حسن، مہر محسن، مہک نے نغمگی پیدا کی۔ اس کے بعد صنعت حسن طلب جو ہے پورا شعر دعا کے انداز میں ہے۔ مفہوم جو ہے، شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کی شاعری میں ایسی روشنی اور خوشبو پیدا ہو جو دلوں کو منور کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا فن خلوص، اثر اور سچائی سے بھرپور ہو۔ شاعر کے نزدیک اصل کامیابی شہرت نہیں بلکہ فن میں روحانی تاثیر ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں محسن احسان نے اپنی شاعری کے لیے ایک روحانی دعا کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے نوا یعنی عاجز اور سادہ انسان کہہ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کے اشعار میں ایسی روشنی ہو جو سورج کی تابش جیسی ہو، یعنی دلوں کو منور کرنے والی روشنی۔ ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کے کلام میں ایسی خوشبو ہو جو ہرن کے ناف کی مشک کی طرح لطیف اور دیر پا ہو۔ یہ دونوں تشبیہیں اس کے فن میں حسن، اثر اور نرمی کی علامت ہیں۔ شاعر کے نزدیک اصل فنکار وہ ہے جو اپنی شاعری سے دلوں کو روشنی اور محبت دے، جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرے نور بصیرت عام کر دے۔ یعنی سچا شاعر وہ ہے جو اپنے فن سے انسانیت کو روشنی بخشے اور دلوں میں اخلاقی اجالا پیدا کرے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر نے اس شعر میں کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے دعا مانگی ہے کہ اس کی شاعری میں روشنی اور خوشبو ہو، یعنی فن میں اثر، نور اور روحانیت پیدا ہو۔ تابش مہر اور نافع غزال کن چیزوں کی علامت ہے؟ تابش مہر روشنی اور علم کی علامت ہے، نافع غزال نرمی اور حسن کی۔ یہ دونوں خوبصورتی اور تاثیر کے استعارے ہیں۔ شاعر نے خود کو بے نوا کیوں کہا؟ اس نے اپنی عاجزی اور فکری سادگی ظاہر کرنے کے لیے خود کو بے نوا کہا، یعنی وہ شہرت نہیں بلکہ خلوص کا طلبگار ہے۔ شاعر کے نزدیک سچا فنکار کیسا ہوتا ہے؟ سچا فنکار وہ ہے جو عزت یا دولت نہیں بلکہ اثر اور سچائی چاہتا ہے۔ وہ اپنے فن سے دلوں کو منور کرتا ہے۔ شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ شاعری میں روحانیت، خلوص اور حسن بیان ہونا چاہیے۔ فن تب مکمل ہوتا ہے جب وہ روشنی اور محبت پھیلائے۔ غزل کے سٹارٹ میں پڑھنے سے پہلے پوچھیں، یہاں پہ ایک کوسچن ہے کہ خیبر پختونخوا کے چند قومی سطح کے معروف ادیبوں اور شعراء کے نام بتائیں۔ تو آپ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ خوشحال خان خٹک جو ہیں پشتو زبان کے عظیم شاعر، سپہ سالار اور فلسفی تھے۔ ان کے کلام میں بہادری، غیرت اور آزادی کا جذبہ نمایاں ہے۔ رحمان بابا پشتو کے صوفی شاعر جنہوں نے محبت، انسانیت اور امن کا پیغام دیا۔ ان کی شاعری روحانی پاکیزگی اور درویشانہ سوچ سے بھرپور ہے۔ احمد فراز جو ہیں اردو کے معروف جدید شاعر جنہوں نے محبت، جدوجہد اور سچائی کے موضوعات پر لکھا۔ ان کی شاعری میں نرمی، سوز اور بغاوت کی خوبصورت آمیزش ہے۔ پروفیسر سید وقار علی شاہ جو ہیں معروف مورخ
ادیب اور محقق جنہوں نے خیبر پختونخوا کی تاریخ اور ثقافت پر گراں قدر کام کیا. ان کی تحریریں علمی، فکری اور تحقیقی اہمیت رکھتی ہیں. ایکسرسائز کا کچھ پورشن جو گرامر سے ریلیٹڈ تھا اس میں سے بھی کچھ خاص حصہ جو ہے وہ یہاں پہ سولو کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے جو درست جواب کی نشاندہی کریں، تو اس لیے اس کو سولو کیا کہ اس میں گرامر کا تھوڑا سا پورشن ہے تو یہ 9th سے ریلیٹڈ زیادہ، لیکن یہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے اس لیے یہاں پہ اس کو سولو کیا ہے. تو ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں قافیہ جو ہے نا وہ والی آپشن سلیکٹ کرنی ہے. تو قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو کہتے ہیں تو ردیف، یہ والی آپشن. اس کے بعد ایسی غزل جس میں ردیف استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مردف. اور مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا. اور عورتوں سے متعلق باتیں کرنا قواعد کی روح سے کس کے معانی ہے؟ تو اس میں غزل والی آپشن ہے. اس کے بعد اصناف غزل کے محاسن کا تصور اور شناخت، علم بدی، تعارف اور اقسام، یہ گرامر کا پورشن ہے. ویسے ایکسرسائز میں کچھ کوسچنز ہیں لیکن کیونکہ ہم نے تشریح کو کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایس ایل او بیس کوسچنز ہیں وہ بھی سالو کیے ہیں تو وہاں سے وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ جو حصہ ہے گرامر کا، اس میں سب سے پہلے صنعت تلمی جو ہے کسی مشہور واقع، کہانی یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرنا. مثال جو ہے نا، یوسف کو ملا تخت، زلیخا کو ملا نام. تو تشریح جو ہے اس کو اگر ہم وضاحت کریں تو یہاں یوسف اور زلیخا کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بغیر تفصیل کے. تو صنعت تکرار جو ہے کسی لفظ کو بار بار لانا تاکہ زور اور حسن پیدا ہو. مثال جو ہے نا، رو رو کے دیا فریاد، رو رو کے ہوا برباد. تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہے نا رو رو کے، اس کی تکرار سے نا درد اور تاثیر بڑھ گئی ہے. صنعت میرات النظیر جو ہے ایسے الفاظ کا استعمال جو معنوی طور پر ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہوں. مثال میں نے جیسے پھول، خوشبو، بہار، چمن، گلزار. تو یہ سب الفاظ فطرت اور باغ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے معنوی ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد رعایت لفظی جو ہے لفظوں کی صوتی یا معنوی رشتے سے نا جملے میں حسن پیدا کرنا. تو دل دل سے ملا تو بات بنی، یہاں دل دل کی تکرار نے نا صوتی حسن اور معنوی ربط پیدا کیا ہے. صنعت مبالغہ جو ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کرنا پیش کرنا تاکہ تاثیر بڑھے. مثال جو ہے آنسوؤں سے دریا بہا دیا. تو حقیقت میں دریا نہیں بہا مگر غم کی شدت ظاہر کرنے کے لیے نا مبالغہ کیا گیا. صنعت حسن تعلیل جو ہے کسی بات کی وجہ، خوبصورتی اور تخیلاتی انداز میں نا بیان کرنا. مثلا جو ہے پھول ہنستے ہیں کیونکہ بہار آئی ہے. تو دراصل پھول نہیں ہنستے بلکہ یہ خوبصورت وجہ بتا کر حسن پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.